मैं कहता हूँ कि ट्रैवल एक नशा है और अगर आप इस नशे के आदी हो जाओ तो आपकी ज़िंदगी सुकून से भर जाती है। ये कहानी है नीलम वैली के एक यादगार सफ़र की। वैसे तो मैं खुद कश्मीर से ही हूँ, लेकिन कभी ये इत्तेफाक नहीं हुआ था कि मैं नीलम वैली जा सकूँ। ये सफ़र शुरू होता है इस्लामाबाद से और फिर नीलम के कुछ हसीन मनाजिर का लुत्फ़ उठाते हुए नीलम की वादियों में ये सफ़र ख़त्म होता है। वैसे तो ये ट्रैवल गाइड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद पहली बार ही नीलम वैली गए थे। हमसे काफ़ी सारी जगह मिस हो गई, लेकिन फिर भी मज़ा बहुत ज़्यादा आया। वैसे तो ये 3-4 दिन का सफ़र था और हम लोग 9 दोस्त थे, लेकिन हमारा जो बजट आया वो काफ़ी कम था और वो था 6,500 से 7,000 रुपये। अब आपके दिल में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि यार इतने कम बजट में ये ट्रिप कैसे हो गया, तो इसकी डिटेल मैं आपको आखिर में दूंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारा सफ़रनामा सुन लें। अरे यार, इस सफ़रनामे को सिर्फ सुनना ही नहीं है, इसको देखना और महसूस भी करना है। ये गेम कुछ ऐसे शुरू हुई कि सारे बॉयज़ यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद इस बात के बारे में सोच रहे थे कि यार एक ट्रिप तो पहाड़ों की तरफ ज़रूर होना चाहिए। बस यार फिर क्या था, सब बॉयज़ ने सोचा लेट्स गो टू नीलम वैली। कुछ ही दिन में सब दोस्तों ने पैसे जमा किए और नीलम वैली का ये तारीखी सफ़र शुरू हो गया। सबसे पहले तो आप ये सुन लें कि इस्लामाबाद से नीलम वैली तक तकरीबन 12 से 14 घंटे लगते हैं। वैसे तो हमने शाम को 3 बजे इस्लामाबाद से नीलम की तरफ निकल जाना था, लेकिन हमेशा की तरह कुछ दोस्तों की बेगैरतियों और कुछ मसाइल के बायस ये सफ़र रात के 8 बजे शुरू हुआ। मगरिब क्या ईशा होने वाली है, बॉयज सारे फैजाबाद में ख्वार हो रहे हैं। ये बंदा ऑर्गेनाइजर नहीं बन सकता, इसका बहुत भाई अंकल फंसे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम हमें पे फंस रहे हैं। बात सुन, 4 बजे का ट्रिप इसने कैंसिल इसलिए किया क्योंकि इसका सामान पैक नहीं था। बहुत अफसोस है, 4 से 7 बजे से लाया हमें, ये बहुत ही। उस दिन इस्लामाबाद में तो काफ़ी गर्मी थी, लेकिन बस फिर जो ही मागला हिल्स के दामन से होते हुए बस ने मरी के पहाड़ों का रुख किया तो हल्की हल्की हवा और बारिश की बूंदों ने हमारा इस्तकबाल किया। जब हम मरी पहुंचे तो आपके बॉयज़ फुल यो स्टाइल में थे। अरे यार, मेरा मतलब शॉर्ट्स और टी शर्ट में। लेकिन बस फिर मरी की सर्द हवाओं ने कहा, ओ भाई हम ये माहौल अलाउ नहीं करती। तो बस आपके भाई सर्दी से ठिठरते हुए गर्म कपड़े पहनने पे मजबूर हो गए। खैर जो भी था, मरी के स्टॉप पे कुछ देर रुकने के बाद हमारी बस दोबारा से मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हो गई। जब ये बस रवाना हुई तो हमारे कुछ बॉयज सो गए, लेकिन आपका भाई तो 1 मिनट भी नहीं सोया। न जाने रात का कौन सा पहर था कि हम लोग मुजफ्फराबाद पहुंच गए। मुजफ्फराबाद से थोड़ा सा जो ही गाड़ी आगे गई तो आपके भाई की नजरें रोड से नीचे की तरफ पड़ी। उस टाइम तो थी गुप अंधेरी रात, लेकिन नीचे की तरफ देख के आपके भाई के हो गए शट्टे टाट, क्योंकि नीचे की तरफ था ठाठे मारता हुआ दरियाई नीलम। फिर मुजफ्फराबाद से लेकर नीलम वैली तक दरियाई नीलम ने हमारा 1 मिनट के लिए भी साथ नहीं छोड़ा और रोड के साथ साथ बहता गया। न जाने ये दरिया हमें डरा रहा था या फिर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था। बहरहाल जो भी था, ये पूरे रास्ते हमारे साथ ही रहा। अगर आपको उम्र भर साथ निभाने वाले दोस्त देखने हैं तो आप मुजफ्फराबाद से नीलम वैली तक का सफ़र करो। अब दरिया और रोड की दोस्ती देखकर हैरान रह जाओगे। कमबख्त ये दरिया रोड को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता। खैर आप लोग तो सोच रहे होंगे ये बॉयज़ एकदम नीलम वैली पहुंच गए और 12 घंटे का सफ़र एकदम ख़त्म कर लिया इसने। ना भाई ना, वो दरअसल आपका भाई थोड़ा आगे पीछे निकल जाता है, माफ़ कर दीजिए इसके लिए। सीन ये था कि फजर के टाइम हम लोग एक जगह पे रुके जिसका नाम था 8 मुकाम। वहाँ हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए स्टे किया, फजर की नमाज़ पढ़ी। बस फिर यही टाइम था कि हल्की हल्की रोशनी नमूदार होने लगी। गुप्त काले अंधेरे का ये ग़िलाफ़ वादी नीलम के इन हसीन पहाड़ों से उतरने लगा। हमने रात की तारीकी को सुबह की रोशनी में ढलते देखा और हसीन पहाड़ नमूदार हुए। हमारी ये गुनाहगार आंखें खुदा की उस खूबसूरत कुदरत को देख के कहने लगी, फबी अय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इन्हीं हसीन पहाड़ों से होते हुए हम लोग पहुंच गए केरन। याद रहे कि केरन दरियाई नीलम के किनारे आबाद एक छोटा सा गाँव है। इस गाँव की खास बात इसकी खूबसूरती नहीं है, बल्कि इसकी खास बात यह है, खैर खास बात क्या बोलूँगा, बल्कि ये तो हमारे लिए दुख की बात है कि इसका एक हिस्सा आज़ाद कश्मीर में है और दूसरा हिस्सा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और ये बात सोच के ये दुख डबल हो जाता है कि एक ही ज़बान बोलने वाले लोग आपस में रिश्तेदार और वो लोग एक दूसरे की तरफ आ जा नहीं सकते, और पिछले 70 सालों से यही चल रहा है। दरिया की दूसरी तरफ अपने ही लोगों की बस्तियां देख के दुख तो ज़रूर हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद भी है कि एक दिन कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। इस सफ़र की एक बड़ी ख़ास बात थी कि पूरे रास्ते में जो भी रोड थी एकदम टनाटन थी। मगर फिर हम पहुँचे दवारियाँ के मकाम पे। फिर हमें कुछ लोकल्स ने बताया कि दवारियाँ के मुकाम से लेके केल तक तकरीबन रोड कच्ची है, और उन्होंने ये भी बताया कि आपको इतने झटके लगेंगे कि हमें सारी उम्र याद रहेंगे। लेकिन आपको तो ये बात मालूम ही होगी कि कठिन रास्तों के बाद मंजिलें खुशगवार आती हैं, और यहाँ भी तो सेम ही सीन है। जो फल मिलता है ना आपको इस कठिन सफ़र के बाद, उस फल का कोई मोल ही नहीं है। दवारियाँ के मकाम पे कुछ देर रुकने के बाद हम लोग दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। और हाँ, एक लाजमी बात कि दवारियाँ से रत्ती गली लेक की तरफ रास्ता जाता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि केल जाते हुए रत्ती गली लेक को पहले लाजमी विज़िट कर लें। हमने रत्ती गली लेक को तो मिस कर लिया,
لیکن انشاءاللہ اس بار نہیں تو اگلی بار سے ہی۔ ہاں ایک بات تو ضرور ہے کہ نیلم ویلی کی جو بھی جگہ مس ہو گئی ہیں وہ ہمیں بلا رہی ہیں کہ یار آؤ اور پلیز ہمیں وزٹ کرو۔ دواریاں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ پہنچے شادرہ کے مقام پہ اور وہاں پہ ہم نے تھوڑی سی دیر کے لیے بریک لی۔ شادرہ پہ جب ہم نے چھوٹی سی بریک لی تو جب وہاں سے گاڑی دوبارہ نکل رہی تھی تو آپ کو پتہ آپ کے بھائی کے اندر کا جو کیڑا ہے اس کو چل ہوتی رہتی ہے، تو اس کو دوبارہ سے چل ہوئی اور آپ کا بھائی اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ بس کی چھت پہ چڑھ گیا۔ اور میری نظروں میں تو اس ٹرپ کا میرا سب سے اچھا فیصلہ ہی یہی تھا، اگرچہ گاڑی کی چھت پہ چڑھنے سے ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی ہوا، اور وہ یہ تھا کہ گاڑی کا جو چھت ہے نا وہ لوہے کا بنا ہوتا ہے، تو آپ بیٹھتے ہو اس پہ کافی درد ہوتا ہے، لیکن جو نظارے تھے وادی کے انہوں نے ہمارا دل جیت لیا۔ بس کی چھت سے ہو کے ہم نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دریائے نیلم کو ٹھاٹھے مارتے ہوئے دیکھا، جو کہ بہت ہی خوفناک تھا۔ دریائے نیلم کے علاوہ بھی ہم نے کافی سارے چھوٹے بڑے ندی نالے دیکھے جو کہ دریائے نیلم میں آ کے غرق ہو رہے تھے۔ کچھ نظارے تو اتنے حسین تھے کہ آپ کا بھائی ان میں کھو گیا اور ویڈیو بھی نہ بنا سکا۔ ہمارا ملک ہو، اتنا لمبا سفر ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ لینڈ سلائیڈنگ نہ ہو؟ بس پھر راستے میں ایک جگہ پر لینڈ سلائیڈ نے ہمارا استقبال کیا۔ تقریباً 30 سے 40 منٹ ہماری گاڑی وہاں پہ رکی رہی، لیکن یہ لینڈ سلائیڈ ہمارے لیے غنیمت ثابت ہوئی، کیونکہ ہمارے تو نصیب میں دریا کے اس پار ایک حسین جگہ پہ جانا لکھا تھا۔ اس حسین سپاٹ سے ہونے کے بعد جب ہم لوگ واپس آئے تو یہ سلائیڈ کلیئر ہو چکی تھی۔ پھر سے وہی سب شروع ہو گیا، دھول مٹی اور حسین وادیوں کے حسین نظارے، آئے ہائے۔ ایک طرف تو نیلم کے حسین نظارے ہمارا دل جیتتے گئے، لیکن دوسری طرف جو بس کا چھت تھا نا اس نے بڑی تکلیف دی۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ کتنی تکلیف ہوئی۔ وادی نیلم کے وہ ہرے بھرے اور گھنے جنگلات، کسی کسی جگہ پہ بہتی ہوئی خوبصورت ندیاں، آئے ہائے۔ اور بھائی یہی تھا ہمارا چھوٹا سا دل جو کہ نیلم کا ہو گیا۔ میرا مطلب تو وادی نیلم ہے۔ ہاں اگر آپ لوگ سوچیں نیلم منی تو یہ آپ کی غلطی ہے، اپنی سوچ درست کریں۔ 14 گھنٹے کا یہ کٹھن سفر تھا اور اس کے بعد ہم لوگ اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کیل اور اڑنگ کیل الگ الگ ہیں۔ کیل بھی کافی خوبصورت ہے لیکن اڑنگ کیل کی تو کیا ہی بات ہے۔ کیل میں ہم نے کچھ دیر سٹاپ کیا، پانی شانی پیا، تھوڑے فریش ہوئے اور پھر ہم نے سیدھا اڑنگ کیل کا رخ کر لیا۔ کیل سے اڑنگ کیل کی طرف ایک لفٹ جاتی ہے جو کہ دریائے نیلم کے اوپر سے ہوتی ہوئی جاتی ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا ہائٹ فوبیا ہے تو آپ لوگ پیدل بھی کیل سے ہو کے اڑنگ کیل جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو صرف 1.5 گھنٹہ لگے گا۔ لیکن میری تو آپ کو ریکمنڈیشن یہی ہے کہ اگر آپ تھوڑے سے بھی برگر ہیں تو آپ لوگ پلیز لفٹ سے ہو کے جائیں، کیونکہ پیدل آپ کو پھر 3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ ہم لوگوں میں کچھ دیسی تھے اور کچھ برگرز تھے، تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ سارے ایک ساتھ لفٹ پر ہی جائیں گے۔ اڑنگ کیل پہنچنے کے بعد جب سب بوائز نے غسل کیا نا ٹھنڈے پانی سے اور پھر حسین نظاروں کو دیکھتے ہوئے چائے کی چسکیاں لی نا، تو ہمیں تب یہ فیل ہوا کہ ہمارے پیسے پورے ہو گئے، جو ہم نے پیسے دیے ہیں نا وہ ورتھ اٹ ہیں۔ اس دن ہم نے اڑنگ کیل کی ساری جگہ گھومی اور رات پھر وہیں پہ گزاری۔ وہاں پہ ہمیں 5000 میں 2 رومز ملے، بلکہ جو ایکسپینسز کی ڈیٹیل ہے وہ تو ساری آخر میں ہوگی، تو وہ آپ نے دیکھ لینی ہے۔ اڑنگ کیل میں جب آپ کا بھائی سویا تو اس ٹائم 36 گھنٹے ہو گئے تھے کہ آپ کا بھائی 1 منٹ بھی نہیں سویا تھا۔ صبح جب ہماری آنکھ کھلی تو بادلوں میں گھرے ہوئے اڑنگ کیل کے اس گاؤں کو دیکھ کے ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اڑنگ کیل سے ہونے کے بعد سب دوستوں کی آپس میں یہی بحث تھی کہ کیا ہم واپس پیچھے رتی گلی لیک جائیں، شاؤنٹر ویلی جائیں، چٹا گٹھا لیک جائیں یا پھر تاؤ بٹ جائیں۔ کافی ساری دوستوں میں بحث ہوئی، کچھ دوستوں نے اس بات پہ کیلا بھی کھایا، لیکن آخرکار ہم لوگ اسی نتیجے پہ آئے کہ ہم لوگ شاؤنٹر ویلی جائیں گے۔ کیل سے لے کے شاؤنٹر ویلی تک تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے کا ایک جیپ ٹریک ہے۔ اور ایک اور بات کہ جو کمبخت دریائے نیلم ہے نا وہ وہاں پہ بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور روڈ کے ساتھ ساتھ بہ رہا ہے، ایسے آپ کو ڈرائے گا نا کہ آپ کے شٹے ڈاٹ۔ خیر جیپ کا یہ سفر شروع ہوا اور جیپ والے سے ہماری یہ ڈیل ہوئی کہ وہ ہمیں ابھی شاؤنٹر ویلی لے جائے گا، تقریباً شام کے 3 بج رہے تھے، اور اس نے پھر یہ کہا کہ رات کو میں آپ کو وہیں آپ کے ساتھ سٹے کروں گا اور صبح تقریباً 12 بجے یا 11 بجے وہاں سے آپ کو واپس لے آؤں گا۔ یہ ڈیل تو 12,000 کی تھی کہ وہ 12,000 میں آن جان کرے گا ہمارا، لیکن ہم نے ایک جگاڑ کیا اور یہ سفر ہمارا ٹوٹل 6,000 میں ہوا۔ اب آپ لوگ بڑے کیوریس ہوں گے کہ یار 12,000 سے ڈائریکٹ 6,000، یہ 6,000 کا ڈسکاؤنٹ کیسے ملا؟ تو یہ ایک بڑی مزے کی ٹرک ہے، وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ کیا سین کیسے ہوا۔ تھوڑی سی بات کرتے ہیں یار جیپ ٹریک کی۔ راستے میں جاتے ہوئے جیپ سے ہو کے ہم نے سب سے پہلے مقامی لوگوں کی کچھ بستیاں دیکھی جو کہ بہت ہی کمال کی تھی۔ اونچے اونچے برفیلے پہاڑ، ان سے پگھلتے ہوئے گلیشیئرز اور پھر ان سے نکلتی ہوئی آبشاریں، آئے ہائے۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کہ ہم نے بلی کے سائز کے جنگلی چوہے بھی دیکھے، ساتھ ہی ہم نے ایسی وادیاں بھی دیکھی کہ ہم لوگ تو دنگ رہ گئے۔ اس سارے راستے میں کچھ دریا ایسے تھے جو کہ کہیں دوسری دور وادیوں سے آ رہے تھے اور آگے دریائے نیلم میں مل رہے تھے۔ راستے میں جاتے ہوئے ایک پہاڑ کی ہلکی سی چوٹی پہ ہماری نظر پڑی
اور بھائی میں پھر آپ کو کیا بتاؤں کہ ہمارے کیا تاثرات تھے اس کو دیکھنے کے بعد۔ اس کو دیکھنے کے بعد تو ہم لوگ دنگ رہ گئے، کیونکہ ایسے پہاڑ تو آج تک ہم نے یا صرف فلموں میں دیکھے تھے یا پھر ڈاکیومنٹریز میں دیکھے تھے۔ لوکل سے پوچھنے کے بعد پتہ چلا کہ اس پہاڑ کا نام ہے ہری پربت۔ ہری تو یہ بالکل نہیں تھی، لیکن جو اس کی خوبصورتی تھی نا، آئے ہائے۔ لوکلز نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو چٹا کٹھا لیک ہے وہ اسی کے دامن میں ہے۔ جو ہم لوگ شاؤنٹر ویلی کے بیس کیمپ کی طرف جاتے گئے تو ہری پربت دھیمے دھیمے ہمارے اوپر نمودار ہوتی گئی۔ راستے میں جاتے ہوئے ہم نے ایک اور لیک دیکھی جو کہ عجیب و غریب قسم کی ایک چمچ کی شیپ میں تھی، اور لوکلز نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کا نام سپون لیک ہے۔ نام تو اس کا ورتھ اٹ ہے ویسے، یقین مانو اس جھیل کا تو اپنا ہی لیول تھا۔ اس ٹائم جاتے ہوئے تو ہم لوگ اس پر نہیں رکے، لیکن واپسی پہ آتے ہوئے ہم نے اس پہ رک کے خوب انجوائے کیا۔ تقریباً 3 گھنٹوں کی جیپ ڈرائیو کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے شاؤنٹر ویلی۔ آئے ہائے، شاؤنٹر ویلی پہنچنے کے بعد ہمیں لگا کہ ہم لوگ تو جنت میں آ گئے ہیں یار۔ ہاں بس اس جنت میں صرف ایک چیز کی کمی تھی، وہ تھی حوریں، باقی سب کچھ تھا۔ ایک طرف تو ہری پربت اپنی خوبصورتی اور اپنی دہشت ہمارے اوپر بٹھائے ہوئے تھی، کیونکہ اس کے دامن میں تھے گلیشیئرز، اور اوپر ایسا پہاڑ تھا کہ اس کو دیکھ کے نا بندہ کہتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک طرف تھے تولی پیر اور گنگا چوٹی ٹائپ کے پہاڑ جو کہ پورے گرین اور پلین تھے، اور ان کے اوپر کوئی درخت نہیں تھا۔ ایک طرف ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جو کہ چٹان نما تھا، اور وہ ہمیں پنج پیر راکس کی وائبس دے رہا تھا۔ پھر ایک طرف ایسے پہاڑ تھے کہ جو ہمیں گلگت اور استور سائڈ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ وہاں سے آگے گلگت اور استور بھی آ جاتے ہیں۔ پھر ایک طرف آبشار بہہ رہی تھی جو کہ دور سے ہو کے تو چھوٹی سی آبشار معلوم ہوتی تھی، لیکن جب ہم لوگ اس کے قریب گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ بھائی یہ تو نیکسٹ لیول کی ہے۔ اور ہاں، ایک طرف سے پھر سے دریائے نیلم آ رہا تھا، جو کہ مقامی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ پیچھے ایک پہاڑ ہے جو کہ کشمیر کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، اور اس کا نام ہے سراں والی پربت، اور دریائے نیلم اسی کے دامن سے نکل رہا ہے۔ وہ حالانکہ 3 گھنٹے کی ہائیک پہ تھا، تو ہم نے کہا کہ بھائی وہاں پھر کبھی جائیں گے، اس دفعہ نہیں جا رہے۔ یہ سب تو وہ باتیں جو میں اپنے الفاظ سے بیان کر سکتا ہوں یا میں آپ کو ویڈیو میں دکھا سکتا ہوں، لیکن بھائی جو ایک حقیقی آنکھ سے دیکھنے کا مزہ ہے نا، وہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ تو میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ اگر زندگی میں کبھی بھی اجازت ملے نا، تو شاؤنٹر ویلی، نیلم ویلی، یہ جگہ لازمی گھومو یار۔ شاؤنٹر ویلی میں کوئی اتنے ٹھنڈے چشمے تھے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ فریج سے تو وہ ٹھنڈا پانی تھا، اور سین یہ ہے کہ وہ ٹھنڈا اس لیے تھا کیونکہ اوپر سے گلیشیئرز پگھل کے پانی آ رہا ہے، اوپر سے اتنی ہائٹ پہ جگہ ہے تو وہ پانی ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور وہ جو چشمے تھے نا وہ نیکسٹ لیول کے تھے۔ ہم نے وہاں پہ وضو وغیرہ کیا، نماز پڑھی، اور یقین مانو کہ وضو جب ہم نے وہاں پہ کیا نا تو ہمارے ہاتھ فریز ہو رہے تھے، اتنا ٹھنڈا پانی تھا۔ شاؤنٹر ویلی میں کافی بڑے بڑے ٹینٹ تھے، اور ایک جو ٹینٹ تھا اس کا ہمیں رینٹ مل رہا تھا 3000 روپے، ساتھ میں ہمیں وہ 9 بندوں کے لیے بستر وغیرہ سب کچھ دے رہے تھے۔ لیکن یہ جو 3000 کا مل رہا تھا نا، وہ ہم نے 1500 میں کیا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہاں بھی 50% ڈسکاؤنٹ، اور بھائی کیسے کر لیتے ہو؟ تو وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ یہ جگاڑ کیسے ہوا۔ خیر، شاؤنٹر ویلی میں ہم نے رات کو ٹینٹ میں رات گزاری اور خوب انجوائے کیا۔ پھر جب شاؤنٹر ویلی میں صبح کے ٹائم آنکھ کھلی تو ابھی سورج نکل رہا تھا، اور آئے ہائے، سورج جو نکلتا گیا تو ہم اس خوشگوار صبح کے حسین نظاروں کو دیکھتے رہ گئے۔ روشنی پوری ہونے کے بعد ہم نے آگے پیچھے شاؤنٹر ویلی کی ساری جگہیں دیکھیں جو کہ ہم آرام سے جا سکتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تو کافی تھوڑا تھا۔ ڈرائیور نے ہمیں وارننگ دے رکھی تھی کہ اگر 11 بجے سے 1 منٹ بھی اوپر ہوا نا یہاں سے نکلنے کے لیے تو میں آپ کو پر گھنٹہ 3000 روپے ایکسٹرا چارج کروں گا۔ پیسے بھی ہمارے پاس اس ٹائم کم تھے، گھر پہ رابطہ بھی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جو شاؤنٹر ویلی ہے نا وہاں پہ سروس نام کی تو چیز ہی نہیں ہے، کسی بھی نیٹ ورک کی سروس وہاں پہ نہیں آتی۔ تو شاؤنٹر ویلی آنے سے پہلے میں گھر والوں کو بتانا بھول گیا تھا کہ بھائی آگے سروس نہیں ہوگی، تو 24 گھنٹے ہو گئے تھے، گھر پہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، تو ہم نے واپس جانا ہی مناسب سمجھا۔ شاؤنٹر ویلی سے ہمیں واپس آنے کا تو دل بالکل نہیں تھا، لیکن بس بات تھی کہ گھر تو آنا تھا۔ خیر جو بھی ہوا، ہم نے اپنے بیگ سمیٹے وہاں پہ، اور ہم لوگ دوبارہ جیپ پہ بیٹھے اور پہنچ گئے کیل پہنچتے ہی ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کر لی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ ہم نے ایک ہائی روف ڈبے کے اوپر سیٹیں رکھوا لیں۔ واپسی کا سفر انتہائی ناخوشگوار گیا، کافی سارے مسائل بھی ہوئے، لیکن یار اتنی اچھی یادیں سفر کی تھی نا کہ ان مسائل کو اگنور کریں تو تب ہی بہتر ہوگا، تو اس پہ ہم آج بات نہیں کر رہے، پھر کبھی شگل میلے میں ان پہ بات کریں گے۔ ہماری یہ دکھ بھری داستان سننے کے بعد آپ کو بس ایک ہی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیا آپ ہماری دکھ بھری داستان کے اوپر روئیں یا پھر آپ ہمارے اوپر ہنسیں۔ خیر، وادی نیلم کا یہ حسین سفر ہزاروں یادوں کو اپنے اندر سمیٹتے ہوئے ختم ہو گیا، اور وہ جو یادیں تھیں نا وہ پکچرز اور ویڈیوز کی صورت میں ہم نے محفوظ کر لیں، اور الحمدللہ یہ بہت اچھا فیصلہ تھا۔ یہ چند دن ہماری زندگی کے حسین ترین دنوں میں سے کچھ ایک تھے۔ اس سب کے بعد بس ایک ہی بات دل میں آتی ہے، اور وہ ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے یہ دن ہمیں نصیب کیا۔ اور ہاں، کچھ امپورٹنٹ باتیں جو کہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے کرنی ہیں، کیونکہ وہ ضروری ہیں۔ سین یہ ہے کہ یہ ویڈیو کوئی بھی ٹریول گائیڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا ایکسپیرینس تھا، تو یہ جیسے ایز ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔
نیلم ویلی میں ایک کافی بڑا مسئلہ ہے کہ باقی کوئی نیٹ ورک نہیں چلتا جو کہ پورے پاکستان میں چلتے ہیں. تو وہاں پہ صرف ایک ہی سم چلتی ہے جس کا نام ہے ایسکوم 4G. تو وہ آپ سم لے لیں. باقی وادی نیلم میں زیادہ تر جگہوں پہ 4G بھی چلے گا آپ کا, لیکن شاؤنٹر ویلی کی یہ بات یاد رکھیں کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں چلتا, ایون ایسکوم 4G بھی نہیں چلتی. لیکن پھر بھی میک شیور کہ آپ نیلم ویلی جائیں تو ایسکوم 4G خرید لیں, اور جہاں بھی پہنچے گھر والوں کو رابطہ کر کے بتا دیں کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں, آئی ایم سیف. اور ان کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ کو کافی دیر تک رابطہ نہ ہو تو پریشان نہ ہوں, کیونکہ وہاں پہ اکثر جگہیں جہاں پہ سروس نہیں آتی. تو پھر یہ کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے کہ سروس نہیں ہے. یار اب بات کرتے ہیں ایکسپینسز کی. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے بار بار کہ یار انہوں نے 50% ڈسکاؤنٹ 2 جگہوں پہ کیسے لیا, ایک دفعہ پہ 6000 بچایا اور ایک دفعہ 1500. تو یار یہ جگاڑ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ کیسے کیا. پہلی بات یہ تھی کہ جو جیپ کا سفر تھا نا, وہ ہم نے ایک کھلی والی جیپ میں کیا کہ جس میں پیچھے زیادہ بندے آ سکتے ہیں. ایک جیپس ہوتی ہیں جو کہ پیچھے سے بند ہوتی ہیں تو ان میں ایک لمیٹڈ بندے آتے ہیں, لیکن کچھ جیپس ہوتی ہیں جو پیچھے سے کھلی ہوتی ہیں. ہم نے یہ کیا کہ وہاں پہ ہمیں ایک پارٹی ملی جو کہ آئی تھی راول پنڈی سے, اور وہ لوگ بھی شاؤنٹر ویلی جانا چاہتے تھے. تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ یار مل کے ایک جیپ کرتے ہیں اور 50-50 ہم لوگ چارجز کر لیں گے, اور ہمارا جو سفر ہے وہ آدھے پیسوں میں ہو جائے گا. وہ بھی مان گئے, ان کے لیے بھی فائدہ تھا. تو پھر ہم لوگ کمبائن گئے, ایک ساتھ گئے, اور ہم نے 50% اپنے پیسے اس سفر میں بچا دیے جو کہ شاؤنٹر ویلی کا سفر تھا. پھر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیمپس میں کیسے 50% ڈسکاؤنٹ حاصل کر لیا. تو یار سین یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ جب ہم نے کیمپس میں ایک کیمپ لے لیا, جو ہماری پچھلی پارٹی ہمارے ساتھ آئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کیمپس اپنے اپنے کریں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ سب کو اپنی پرائیویسی تو چاہیے تھی. لیکن پھر یہ ہوا کہ جب تقریباً اندھیرا ہو گیا تو ایک اور پارٹی آئی جو کہ پشاور سے تھی, اور انہوں نے کہا کہ یار ہم لوگ ان سے کیمپس تو خرید رہے ہیں لیکن ان کے پاس بستر تھوڑے ہیں, تو اگر آپ لوگ شیئر کر لیں آپس میں, آپ لوگ 2 ہو جائیں اور ہم لوگوں کو آدھے بستر دے دیں. تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے ان کے ساتھ وہ کیمپ شیئر کیا, اور جو ہمارے بھائی آئے تھے پشاور سے, آدھے وہ لوگ تھے آدھے ہم لوگ تھے, ہم نے مل کے ٹینٹ شیئر کیا. ٹینٹ کافی بڑا تھا, اس میں 20-25 بندے آ سکتے تھے. تو ہم لوگ تو ٹوٹل کل ملا کے 16-18 بن رہے تھے. تو آرام سے ہم نے وہ رات وہاں پہ گزاری, اور 50-50 پہ وہ رات بھی گزر گئی. یہ سفر زندگی کا ایک یادگار سفر تھا, اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ نیلم کے لوگ ہمیں بہت زیادہ ویلکمنگ لگے. انہوں نے ہمیں اتنے اچھے سے ٹریٹ کیا نا کہ ان لوگوں نے ہمارا دل جیت لیا. یہ تھا ہمارا سفر نامہ. اگر آپ کو اس سفر کی ویڈیوز ڈیٹیل میں دیکھنی ہے کہ ڈے 1, ڈے 2, ڈے 3 کیا کہاں کیسے ہوا, تو میں نے اس ٹریول کے اوپر ایک پوری سیریز بنائی ہے جو کہ میرے چینل پہ موجود ہے. میرے چینل پہ جائیں جس کا نام ہے واصف نثار, اور پلے لسٹ سیکشن میں جائیں, وہاں پہ آپ پوری نیلم کی یہ سیریز دیکھ سکتے ہیں جس میں 7 ویڈیوز ہیں. آئی ہوپ آپ کو وہ دیکھ کے بڑا مزہ آئے گا. اگر آپ وہ دیکھتے ہیں تو کامنٹ کر کے بتانا کیسی ہیں وہ. اور بہت شکریہ آپ کا. ملیں گے ایسی ایک اور ویڈیو میں. خیر ایسی ویڈیوز میں بہت کم بناتا ہوں, زندگی میں پہلی بار میں اس طرح کی ویڈیو بنا رہا ہوں. نارملی میرے ولاگز بڑے را ہوتے ہیں. تو خیر انشاءاللہ ایسی ویڈیوز بھی بنائیں گے, دیکھتے ہیں آپ کا رسپانس کیسا آتا ہے. آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.